अस्सलाम वालेकुम, आई एम सदफ ज़ुबैर एंड वेलकम टू स्टारा हिलाल फाउंडेशन। हम जैसे कि हम जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ वेबिनार का इनेकाद किया हमने पेट्रोटिज़म के ऊपर और उसके रिगार्डिंग हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी क्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि स्टारा हिलाल फाउंडेशन का एक ही एम है और वो है कि नई जनरेशन को पेट्रोटिज़म के ऊपर अवेयरनेस उनको दी जाए और उनको बताया जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह हमने स्ट्रगल से हासिल किया है। ये कोई इतनी इजी नहीं है कि बस हमें एक प्लेट पे रख के एक कंट्री मिल गई। हमने इसके हमारे फाउंडिंग फादर ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और यही जज्बा कि हमें जिस वे से हमने इस मुल्क को हासिल किया, ये नई जनरेशन के अंदर भी हम इसी जज्बे को उभारना चाहते हैं। इसी के लिए हमने जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं जनाब एहसन ज़फ़र साहब, जो कि फॉर्मर सेनेटर हैं, एक पॉलिटिशियन हैं और माहिर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आप जैसी अजीम हस्ती से मुझे डायरेक्टली बात करने का एक मौका मिला। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के लिए ही काम किया और उसके लिए वक़्फ़ किया और आप मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम करते रहे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप पर्सनली कायद-ए-आज़म से भी आपकी इंटरेक्शन होगी और है, बस उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँगे कायद-ए-आज़म को एज़ सच आपने लीडर कैसा पाया? और मतलब कि उस पे थोड़ी-सी आप रोशनी, क्योंकि हम एज़ अ न्यू जनरेशन हम नहीं जानते। हमने तो शायद अब हम आपसे जानेंगे कि क्या है ऐसा? सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताऊं कि जब पाकिस्तान 1947 में मार्ज़ वजूद में आया, मैं उस वक्त अपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बीए के क्लास में शामिल हो चुका था। मेरी उम्र 16-17 साल के दरमियान थी। उस मौके पर तो कोई ऐसा सूरत हाल नहीं थी कि हमको पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान में कोई ज़्यादा खिदमत कर सकते। पढ़ाई की तरफ तवज्जो थी और पढ़ाई की तरफ तवज्जो के अलावा जिस कॉलेज में हमारी तालीम चल रही थी, जो दरसगाह थी हमारी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की, वो एक एलीट इंस्टीट्यूशन थी जिसका असूल ये था कि सियासत से अलहदा प्लूरलिज़म, तमाम मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई एक ही कॉलेज में बड़े इत्तेफाक के साथ आराम से ज़िंदगी गुजारें और पढ़ाई करें और सियासत से इज्तनाब करें। किसी किस्म की यूनियंस की अलावा स्टूडेंट यूनियन के किसी की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन माहौल ऐसा था 47 से पहले का। बाहर नारे लग रहे थे, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, मिलके हासिल करेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ऐसे में हमें इत्तला मिली कि कायद-ए-आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं लाहौर में, और वो एक कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज लाहौर है, वहाँ पे तलबा से वो खिताब फरमाएंगे। एक जानब हमारे अपने कॉलेज की वो सख्तियाँ, पाबंदियाँ, दूसरी जानब वो जज्बा जिससे आदमी अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता था। हम कुछ तालिब इल्म जोश में आकर रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए और हम पहुंच गए वहाँ पर। पहली बार मैंने कायद-ए-आज़म को तकरीर करते सुना। बहुत लोग तो दावे करते हैं कि कायद-ए-आज़म के बहुत करीब थे, होंगे, कुछ के मुतालिक शकूक भी पैदा हुए हैं कि नहीं थे, लेकिन वो ऐलान करते रहे हैं कि हम बहुत करीब थे। मैं कुर्बत का ऐलान नहीं कर सकता, सिर्फ उनकी तकरीर सुनी। लेकिन उस तकरीर में क्या कहते हैं आप लोग, लव एट फर्स्ट साइट, बहरहाल ये तो एक वाक़या हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो लाहौर में बहुत ज़्यादा, मैं अपने गांव जा चुका था, लाहौर से निकल के हमारी कॉलेज से छुट्टियां हो गई थी। वहाँ से जब ख्याल पैदा हुआ कि लाहौर में बहुत सारे महाजर आ रहे हैं, तो हम भी चल के कुछ देखें, कुछ काम करें। अब तो कॉलेज बंद हुआ है, कोई पाबंदियाँ हैं नहीं,
چنانچہ جب لاہور آئے تو بہت سے مہاجرین کی جو حالت تھی، پہلے تو ٹرین ہی میں بہت بری حالت دیکھی. گرداسپور سے ٹرین آیا کرتی تھی ہمارے سیالکوٹ میں، اور وہ لاہور پہنچا کرتی تھی. کٹے پٹے ہمارے مہاجرین ان کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کر آئے تھے. وہ صدمے کا آثار جو حالات دیکھے تو ہم نے بھی آ کر کچھ طلباء نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی. بنیاد تو پہلے تھی، ہم اس میں شامل ہو گئے، چندے جمع کرنے شروع کیے. بڑی کامیابی ہوتی رہی. وہ چندے لے کر ہم پہنچتے تھے اور ان کو جا کے جہاں ان کو بٹھایا ہوا تھا، کیمپس بنائے تھے، وہاں جا کر مدد پہنچا دیا کرتے تھے. یہ تھی شروع کی کارروائی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتے میں وائس پریزیڈنٹ ہو گیا. چنانچہ ہماری ایک ٹیم اس الیکشن میں شامل ہو گئی جو کہ پاکستان بننے کے ساتھ انتخابات ہونے تھے، اور ممدوٹ صاحب کے علاقے میں، نواب ممدوٹ کے علاقے میں جو مسلم لیگ کے صدر پنجاب کے رہے، وہاں جا کے ان کے ووٹنگ کے لیے کوشش کرتے رہے. وہاں ہمارا نعرہ تھا مسلم ہے تو لیگ میں آ، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. مسجدوں میں جا کے تقریریں کرنی، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کیا تقریر کے موضوعات ہونے چاہیے، ان موضوعات پر تقریر کرتے رہے. اس قسم کے بہت سی ایکٹیویٹیز میں ایک دو دفعہ ہمیں یونیورسٹی کے کچھ واقعات ہوئے تھے، اس پر ریزولوشن پاس کرنے پڑے. پھر مفتی الحسینی آ رہے تھے پاکستان میں، اس کے خیر مقدم کے لیے بھی ہماری مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن گئی. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک کارکنان پاکستان ایک انجمن ہے یہاں پر جس کے سربراہ مجید نظامی تھے. انہوں نے پھر ہمیں ایک ایوارڈ دیا جس کو کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان ایوارڈ. یہ ہے مختصر میری داستان پاکستان کی خدمت کرنے کی. بعد میں جو واقعات ہوئے ہیں بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. 1965 میں وزیر قانون اور وزیر امور مملکت پارلیمان ہو کر کابینٹ میں شامل ہوا ایوب صاحب کی. پھر جب ہماری جنگ 1965 کی شروع ہوئی تو سیکورٹی کونسل میں جا کر پاکستان کی نمائندگی کی، اور خاص طور پر وہ ریزولوشن پاس کروایا کہ ہمارا یہ جو ہندوستان کو اور پاکستان کے درمیان جو سیاسی مسئلہ کشمیر کا ہے پہلے وہ حل ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اللہ کا کرم یہ تھا کہ بہت کم عمر میں، 35 سال کی عمر میں، ایک ایسے بڑے پاکستان کا جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا، اس کا وزیر قانون اور وزیر امور مملکت پاکستان ہوا. تو میں صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ جو موقع ملا اسے ایمانداری سے ملک کی بہتری میں اپنی سوچ بچار کے مطابق جو صحیح راستہ دکھائی دیا تھا اس پر چلتے ہوئے اس پر کارروائی عمل کی. اور کہنے والی بات یہ ہے، آج کل کے زمانے میں کہہ دینی چاہیے، اس کو ایک تبلیغ سمجھ لیجئے جو میں کہنے لگا ہوں، کہ کرپشن کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا. کسی ایک لمحے کے لیے پلاٹ کے الاٹمنٹس نہیں لی، لائسنس نہیں لی، کسی قسم کی کوئی رعایت حکومت سے نہیں لی. تو اس لحاظ سے اگر کہیں کہ کیا میں نے خدمت کی ہے، خدمت میں نے کم کی ہے، قوم نے مجھے بہت عزت دی ہے. کرتے آپ تھوڑا ہیں، لیکن اگر آپ صحیح کرتے ہیں، نیت صحیح سے کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہتری سے بہتر اس کی ریوارڈ مل جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ اپنی جوانی سے ہی یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہے، آپ مختلف
طریقے سے آپ نے پاکستان کو کہیں نہ کہیں سرو کیا، اور آپ نے وہ بھی ایک قائد اعظم کے ساتھ، اور جو پھر ہجرت سے ریلیٹڈ آپ نے ساری باتیں ہم سے شیئر کی. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ اب اگر ایسا موقع ہے یا ایسی ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اگر آج ہمیں پاکستان پہ کوئی مشکل پڑے تو جیسے قائد کی آواز پر لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے ہجرت کی اور ملک کے لیے اتنا کیا، تو کیا آج کی جنریشن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اگر آج ملک پہ کوئی اس طرح آنچ آئے تو وہ اس طرح کر پائیں گے، ایک آواز پر آئیں؟ کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ینگ جنریشن کے اندر؟ پہلی بات تو میں یہ کہہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے پاس ایک ہی لیڈر ہے. ماضی، حال اور آئندہ کچھ عرصے کے لیے بھی، اللہ کرے اس طرح کے بھی لیڈر بعد میں آ جائیں، وہ ہیں قائد اعظم. اس میں کیا صفات تھی جس کی ہمیں تقلید کرنی چاہیے؟ جو کہتے تھے وہ کر دکھاتے تھے، جو نہیں کر سکتے تھے وہ نہیں کہتے تھے. آج آپ ٹیلی ویژن میں دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں ماشاءاللہ پہلے بتاتے ہیں کہ کیا کہا اور پھر بتاتے ہیں کہ کیا اب اس کے برعکس کر رہے ہیں، اور یہ بات مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور تقریباً ہر سیاستدان نے کل آبازی کھائی ہوئی ہے. تو پہلی بات تو قول و فعل کو درست کر لیں. دوسری بات، جو قائد اعظم نے کوئی فلسفہ نہیں دیا، کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی گرین بک نہیں دی، اپنے عمل سے ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ جس بات کو کرنا تھا پہلے اسے خوب سوچا، اور سوچنے کے بعد ان کا اپنا قول ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ جب کر لیا تو پھر ہمالیہ کی طرح وہاں کھڑے ہو جاؤ، پھر واپسی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. نہ وہ بکے نہ وہ جھکے. تیسری بات قائد اعظم کی صفت کی، بڑا کمال کی صفت ہے. یہ وہ صفت ہے جو مکہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کو دکھائی تھی. جو پاکستان کے ساتھ محبت کرے اس کی تمام برائیاں کو بھول جاتے تھے. اولویت کس چیز کو دی؟ پاکستان کو. تم پاکستان کے مخالف تھے ہندوستان میں، لیکن اب پاکستان میں آنا چاہتے ہو، آ جاؤ، اب ان کا ملک بن گیا ہے، اب یہ ملک کی حفاظت کریں. پھر وہ کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، انہوں نے کہا میں نہیں کچھ کروں گا، عوام نے آئین بنانا ہے، میں سے اس کو گائیڈنس دے دوں گا. یہ وہ صفات ہیں جو ہمارے لیڈر اگر پیدا کریں، اور جو انہوں نے پیدا کر کے خود دکھا دی، جس کا کرشمہ اور معجزہ ایک پاکستان ہمیں مل گیا. اور جب وہ ہم نے نہیں اس کو فالو کیا اور ہمارے تمام قائدین نے اس کے برعکس کام کرنا شروع کر دیا، تو ایک ملک اتنا بڑا تھا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب تیسری بات، ہم نوجوانوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ آج نوجوان جو پاکستان میں ہیں، جو کم عمر کے ہیں، 25 سے 30 سال سے نیچے، ان کی تعداد بہت ہے. وہ اب اکثریت میں آنے والے ہیں. آپ لوگ اکثریت میں آنے والے ہیں. آپ جس کو کہتے ہیں وہ صاف ستھری سلیٹ ہے جس پر جو لکھ دیا جائے گا وہ پڑھنے کے قابل ہوگا. آپ کا کام اب وہی ہے جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو پہلے پڑھائی کی جانب توجہ دو. آج آپ کا کام وہی ہے جو ہمیں ہمارے گورنمنٹ کالج میں سکھایا تھا کہ ہیو دی کریج ٹو نو. علم حاصل کرنے کے لیے ہمت پیدا کرو. اس کے لیے یہی ہے کہ ورک اینڈ ورک، کام کرتے رہو، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. یہ خوبصورت ملک ہے، اس کو بچانا، اس کو سنبھالنا ہم پہ فرض ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میسیج کو عام کریں گے. جب تک آپ اچھے پڑھے لکھے لوگ نہیں پیدا کریں گے، آپ کے الیکشن درست نہیں ہوں گے.
علم ہے جو آپ کو جذبات سے علیحدہ ہو کر سوچنے پر ووٹ ڈالنے کے لیے ہدایت دیتا ہے. جو الیکٹوریٹ باعلم نہیں ہوگی وہ جذباتی ہوگی، جو جذباتی ہوگی وہ غلط فیصلے کر سکتی ہے. اب جذبات کا وقت نہیں ہے، اب سوچ اور بچار کا وقت ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری لیڈرشپ میں ہماری یہ کمی ہے، ہمارے پاس ایسا لیڈرز نہیں ہے جو قائد اعظم کے جیسے ہوں، جیسے جن کی ایک آواز پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ ہم اس طرح کی ہمارا جو ڈیولپ ہی نہیں ہوا ایجوکیشن سسٹم کہ ہم اس طرح کی بچوں کو کچھ سکھا پائیں، یا ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے پوری ہسٹری ہی غائب ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ؟ میں کچھ عرصہ 8 سال کے قریب ہمدرد یونیورسٹی کا چانسلر بھی رہا، اور میں نے وہاں پہ ایک بات دیکھی، بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں تعلیم کے متعلق، لیکن ایک واقعہ میں نے خاص طور پر جب نوٹ کیا کہ بہت اچھی لائبریری بنائی ہوئی ہے حکیم سعید صاحب نے، محمد سعید صاحب نے، ہمدرد یونیورسٹی کی. آپ جائیں کبھی تو دیکھیں، بڑی اچھی لائبریری ہے. لائبریری تو اچھی تھی. جب میں نے لائبریری سے پوچھا کہ کوئی کتابیں لوگ لیتے بھی ہیں کہ نہیں، کو پڑھتے بھی ہیں آ کے یہاں پر کہ نہیں، کہتے ہیں کہ بس خال ہی کوئی آتے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہو تو وہ آ جاتا ہے، عام طور پر نہیں آتے. تو ریڈنگ ہیبٹس بڑی کمزور ہے ہماری. نتیجہ میرا اپنا یہ ہے کہ آپ ریڈنگ ہیبٹ بنائیے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوچوں میں اضطراب آتا ہے. آپ کہتے ہیں اس نے اس طرح سوچا ہے، دوسرے نے اس طرح سوچا ہے، میں کیا سوچ سکتا ہوں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو منتھ ہے یہ ہے بھی مادر ملت کا ہی، کیونکہ 9 جولائی ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے اور 31 جولائی ان کی برتھ ہے. اور ہم ستارہ ہلال فاؤنڈیشن کے اس مطلب کہ ان کی ڈیتھ اینیورسری میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، پورا ویک ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ مادر ملت کا جو کردار ہے، جو کہ ان کا پاکستان موومنٹ کے اندر اور اس کے بعد بھی، کیا آج کی مطلب کہ وہ رول ماڈل ہے آج کی لڑکیوں کے لیے اور آج کی عورتوں کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو فالو کر رہی ہیں، یا کیا کچھ مطلب ایک پوائنٹ ہے جس کو مس کر رہے ہیں جو نہیں ہم کر پا رہے ہیں؟ مادر ملت تو اس لیے کہہ سکتا ہوں میں انہیں کہ قائد اعظم کا سہارا وہی تھے. قائد اعظم کی شادی ہوئی، بہت اچھی شادی ہوئی، بڑی محبت تھی، لیکن قائد اعظم کی زندگی کے ساتھ بیگم صاحبہ کی زندگی نہ چل سکی، وہ فوت ہو گئے. قائد اعظم کو بہت دکھ بھی ہوا، بہت افسوس بھی ہوا. اس کے بعد کوئی کمپینین ان کا نہیں تھا. پاکستان بنانے کی ساری تحریک میں جو اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے، جو مشکلات آتی رہیں، جو بیماریاں آتی رہیں، اگر کوئی ساتھ دیتا تھا تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح تھی. اس لیے وہ لقب اور خطاب تو درست. اس کو آپ پڑھیں گی یا کتابیں بہت سی آئی ہیں ان پہ پڑھیں گی، ایک ہی میں نتیجہ نکالتا ہوں، ایک صرف، بہت سارے نکل سکتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کے لیے، دونوں کے لیے ہے، خاص طور پر اپنی صنف کے لوگوں کو بتائیے جا کر کہ ان کی زندگی اور ان کو مادر ملت کا جو خطاب ملا، مجھے اس کی ایک ہی وجہ دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ مرد اور عورت کو شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا، تب ملک بنے گا. کوئی فرق نہیں ہے. یہ ان کی ساری زندگی کا لب و لباب مجھے نظر آیا ہے. جہاں بھی ہے قائد اعظم کے ساتھ انہی کی تصویر نظر آئے گی آپ کو، شانہ بشانہ. آپ ہمارے شانہ بشانہ چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، مل جل کر چلیں، مل جل کے پاکستان کو ماشاءاللہ ایک عمدہ ریاست بنا کر دکھا دیں. پاکستان سے محبت کے اوپر جو نوجوان نسل ہے اس کو کوئی میسج سر پلیز؟ پاکستان سے محبت کرنے کے لیے کسی سبق کی کیا ضرورت ہے کہ ہم لمبی سے بات کریں.
مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دیکھ لیں، نہ شہریت رہ گئی ہے، نہ عزت رہ گئی ہے، نہ امید رہ گئی ہے۔ یہاں آپ جھگڑ بھی لیتے ہیں، امید بھی پیدا کر لیتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑ بھی لیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ ہیں تو صحیح نا۔ تو اس ملک سے محبت نہ کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ کم بخت ہیں وہ جو نہیں کر سکتے، بدقسمت ہیں وہ جو نہیں کر سکتے، لیکن فتح آخر میں خوش قسمتوں کو ہی ہوگی، اور وہی کامیاب ہوں گے جو پاکستان سے پیار کریں گے، اور پیار کا مطلب یہ کہ اپنے سے زیادہ پیار کریں۔ بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں اپنے اتنے بیزی اسکیڈول میں سے آپ اپنے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ سر نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اسی جذبے کو ہم نے ابھارتے ہوئے، ہاں اسی جذبے کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان آلویز ہم اپنے سے آگے رکھیں، بغیر کسی لالچ کے ہم اس سے پیار کریں اور اس سے محبت کریں، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔